MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं बड़े ही अदब के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब हजरत हाफिज व कारी बिलाल साहब मोहतमीम मदरसा कासिम उल उलूम सेमलपाड़ा को बड़े ही अदब के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ हजरत वाला मसनद पर जलवा अफरोज हों और अपनी कीमती नसीहतों से हम सामईन को महजूज फरमाएं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वइज़न क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीम। हज़रात उलमाए किराम, खुसूसन हमारे सरज़मीन उड़ीसा के आन बान शान जामिया मरकज़ुल-उलूम सोंगड़ा के शेखुल हदीस व मोहतमिम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद लकीबुल अमीन बरक़ी क़ासिमी दामद बरकातुहुम और मुशफ़िक़ मोहतरम मुहिब्ब मोहतरम जनाब हाफिज़ व कारी मौलाना सैयद ज़िल्लुर रहमान साहब क़ासिमी मोहतमिम जामिया कासिमुल उलूम शकरपुर खलीफा व मजाज हज़रत अल्लामा मौलाना मुनीर अहमद साहब कालीना दामद बरकातुहुम, हज़रात सामईन, मकतब के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का ये प्रोग्राम मकतब के सिलसिले से इनेकाद किया गया है जो बिल्कुल बुनियादी और बहुत ज़रूरी काम है और इसकी ज़िम्मेदारी जो है सबसे अहम ज़िम्मेदारी मुरब्बियों की है कि वो इसकी फ़िक्र करें और बात को दिल के अंदर लें और इस पर अमल करें, कोशिश करें। कम अज़ कम अगर हम आगे बढ़कर नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इतना तो कोशिश करें कि जितना हम कॉन्वेंट में बच्चों को भेजते हैं, जिस कदर उसकी हिफाजत और सियानत का ख्याल करते हैं, उसको तैयार करते हैं और उसके औकात के पाबंदी करते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, मैं कहता हूँ इससे बढ़कर तो होना चाहिए, अगर न हो तो कम से कम तो इतना तो करें कि जिस कदर हम कॉन्वेंट के लिए अपने बच्चे को स्कूल में तालीम के लिए फिक्र करते हैं, कम से कम उतना फिक्र हम अपने बच्चों को मकतब में भेजने का जरूर करें। हमारी जिम्मेदारी है। अगर करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो बच्चे की जो तरबियत की जिम्मेदारी है असलन वो वालिदैन की जिम्मेदारी है। लिहाजा अगर वो नहीं करते हैं तो अल्लाह के यहाँ उनको जवाबदेही है, वो अल्लाह के यहाँ जवाब देंगे। हक जो है दो तरफा है, एक तरफा नहीं। हम सुनते हैं कि वालिदैन के हुकूक के बारे में कि अगर कोई वालिदैन का बच्चा नाफरमान है उसका कोई अमल काबिल कबूल ना होगा, उसकी नमाज उसके काम ना आएगी, उसका रोज़ा उसके काम ना आएगा, उसका ज़कात उसके काम नहीं आएगा, उसका हज उसके काम नहीं आएगा। ये बात अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन ये बात भी है अगर हमने अपने बच्चे की सही तरबियत नहीं की
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک باپ اپنے بیٹے کو پکڑ کر لایا اور کہتا ہے کہ اے عمر، یہ میرا بیٹا ہے، میری بات نہیں سنتا، میری بات کو نہیں مانتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بیٹے سے سوال کیا، تو اپنے باپ کی قدر کیوں نہیں کرتا، اپنے باپ کی اطاعت کیوں نہیں کرتا، ان کی باتوں کو کیوں نہیں مانتا؟ تو اس نے پلٹ کے سوال کیا کہ امیر المؤمنین اے عمر، کیا حق ایک طرفہ ہے یا دو طرفہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، جواب دیا کہ دونوں طرف حق دونوں طرف ہے، ماں باپ کا حق بچے پر بھی ہے اور بچے کا حق ماں باپ کے اوپر بھی ہے، دونوں طرف والا ہے۔ تو کہا کہ ماں باپ کا حق کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ وہ اچھی عورت سے شادی کرے۔ پارے 2 کے اندر جس کی صفات کو بیان کیا قرآن نے کہ وہ مشرکہ نہ ہو، وہ دیندار ہو۔ دوستو بزرگوں، پہلا چوس اچھا کرے، شادی جس سے کرے دینداری تلاش کرے۔ آج تو الٹا ہی ہوتا ہے کہ پہلے مالداری تلاش کرتے ہیں، پھر خوبصورتی تلاش کرتے ہیں، جس کو تلاش کرنے کا حکم ہی نہیں اس کو کرتے ہیں، جس کو کرنے کا حکم ہے اس کے پیچھے ہمارا کوئی دھیان نہیں ہے۔ بہرحال حضرت عمر نے فرمایا کہ اچھی عورت سے شادی کرے اور نکاح کرے، پھر جب بچہ پیدا ہونے کے بعد کچھ عمل ہوتے ہیں، جیسے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں کلمات تکبیر اس کے کہی جائے، اور جب 7واں دن ہو جائے تو اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا اچھا سے اچھا نام رکھا جائے۔ تو بیٹے نے کہا کہ حضرت، اس نے جس عورت سے شادی کی ہے اس ایریا میں سب سے گندی عورت ہے وہ، اور کہا کہ جب میں پیدا ہوا میرا نام اچھا نہ رکھا، اس نے نہ میری تربیت کی۔ کہا کہ میرا نام اس نے جعل رکھا، جس کا ترجمہ آتا ہے گوبر کا کیڑا۔ تو حضرت عمر نے بھگا دیا۔ یاد رکھو، جب حضرت عمر نے بھگا دیا، حضرت عمر کی ذات وہ ہے کہ 17 جگہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، یا تو عمر کا مشورے پر یا عمر کے عمل پر عمر کا فیصلہ ہوتا تھا، اور دوستو بزرگو اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا۔ 17 مقامات ایسے ہیں کہ عمر کی رائے ہے اور اللہ کا قرآن ہے۔ تو سوچو کہ اگر یہاں حضرت عمر نے بھگا دیا دوستو بزرگو، کل اگر اللہ بھی ہمیں بھگا دے گا تو کیسے ہم بچیں گے؟ یہ مربی حضرات سوچیں۔ حضرت بختیار کاکی کا ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ اصل بات تو حضرت کی ہوگی انشاءاللہ دوستو بزرگو۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ابھی بچے تھے، یتیم، باپ کا سایہ سر کے اوپر سے اٹھ گیا۔ اب ماں کے ذمہ ہے، ماں کیسی تربیت کر رہی ہے ان کی۔ نمازوں کا اہتمام ہے، دعاؤں کا اہتمام ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہے۔ ماں چاہتی ہے کہ میرا بچے کا ایمان بڑھیا سے بڑھیا ہو جائے، ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ نمازی پرہیزگار ہو جائے، ماں چاہتی ہے کہ میرے بچے کا ایمان بن جائے، ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ اللہ کو پہچاننے والا بن جائے، ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ اسلام والا بن جائے، ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ قرآن والا بن جائے، ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ نبی والا بن جائے۔ اسی فکر میں وہ لگی ہے، اور اس کا ایمان بڑھیا سے بڑھیا ہو جائے، مضبوط ٹھوس ایمان ہو جائے، اس کی فکر میں وہ لگی ہے۔ دوستو بزرگو، کیا کرتی ہے کہ بچے کو مکتب چھوڑتی ہے، بچہ مکتب سے پڑھ کر واپس آتا ہے تو دوستو بزرگو ناشتہ بناتی ہے، روٹی بناتی ہے، کھانے کا سامان تیار کرتی ہے اور کسی دوسری جگہ اس کو چھپا دیتی ہے۔ بچہ آتا ہے، بھوک لگتی ہے، کہتے ہیں کہ امی جان بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے، ناشتہ چاہیے، روٹی چاہیے۔ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا، بچے کا ایمان ماں کیسے بنا رہی ہے؟ کہتی ہے بیٹا، جنگل میں درندوں کو کھانا اللہ دیتا ہے، پرندوں کو کھانا اللہ دیتا ہے، بڑے بڑے جانوروں کو کھانا اللہ دیتا ہے، کہا کہ بلوں میں سانپ کو کھانا اللہ دیتا ہے۔ دوستو بزرگوں، کہا کہ پتھر کے اندر اگر کیڑا ہے اس کیڑے کو بھی روزی اللہ پہنچاتا ہے۔ ماں سمجھاتی ہے کہ رازق اللہ ہے، اور پھر کہتی ہے کہ بیٹا جب سب کو اللہ کھانا دیتا ہے تو تجھ کو کیوں نہیں دے گا؟ تو کہتا ہے بچہ، ماں کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ مصلی بچھا، پھر اللہ سے مانگ، اللہ ضرور کھلائے گا۔ بچہ مصلی میں بیٹھتا،
اپنی زبان سے اس کو ڈھنگ سے اللہ کا نام پکارنا بھی نہیں پتا، وہ اللہ کو پکارتا ہے، دعا مانگتا ہے کہ اللہ بھوک لگی ہے کھانا کھلا دے، تو دوستو بزرگوں دعا مانگ کر اٹھتا ہے، پھر کہتا ماں کھانا کہاں آیا نہیں ابھی تک، ماں کہتی ہے تلاش کر، اللہ نے کہیں نہ کہیں انتظام کیا ہوگا، پھر بچہ ڈھونڈتا، اس کو جب مل جاتا تو دوستو بزرگوں بڑا خوشی ہوتا، کھاتا، اس طرح اس کا ایمان بنتا گیا۔ ماں نے بچے کے ایمان کو بنانے کی فکر کی دوستو بزرگوں۔ آج مائیں اور بہنیں اپنے بچوں کے ایمان کی بنانے کی کتنی فکریں کرتی ہیں، یہ ماں اور بہنیں ذرا سوچیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ بختیار کاکی کی ماں جو ہے کسی اپنے رشتہ دار کے یہاں تقریب میں چلی گئی، اور وہاں پر وہ اتنا مصروف رہی کہ ان کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ میرا بچہ مکتب گیا ہے، واپس آئے گا، مجھے ناشتہ بنا کے رکھنا ہے، کھانا بنا کے رکھنا ہے۔ وقت پار ہو گیا، دیر ہو گئی۔ کہتے ہیں نا جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مدد کرتے ہیں۔ ماں باپ تم کوشش کرو، پھر مدد اللہ کی آئے گی۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ اسکول کا تعلیم نہ دلوائیے، ضرور دلوائیے، آپ اچھے سے اچھا اس کو عصری تعلیم دیجئے، کوئی بات نہیں ہے۔ عصری تعلیم کا بھی دوستو بزرگوں علماء فرماتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی سے کہ اچھے سے اچھا تعلیم دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو دوسری زبان سیکھنے کے لیے دوستو بزرگوں مدینے سے باہر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرا تعلیم حاصل کرنا یہ کوئی اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں وہ تعلیم جو اسلام سے ہٹا دے وہ تعلیم دوستو بزرگوں غلط ہے۔ بلکہ تعلیم کی اہمیت کو یہاں تک بتایا، حضرت مفتی احمد اللہ نثار صاحب نے بتلائے تھے ایک بات، میرے ذہن میں وہ بات ہے کہ علم وہ چیز ہے کہ دوست بزرگوں جانوروں کو بھی محترم بنا دیتا ہے۔ علم وہ چیز ہے، کہا کہ کتا ہے، کتے کی فطرت یہ ہے دوست بزرگوں وہ بڑا وفادار ہوتا ہے، لیکن سونگھنے کی صلاحیت کتے کے اندر نہیں ہے۔ سونگھنے کی صلاحیت جو ہے اللہ نے چونٹی کے اندر رکھا ہے۔ دور سے حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا تھا تو چونٹیوں نے سونگ کر محسوس کر لیا، کہا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ قرآن کہتا ہے کہ چونٹیوں کو پتہ لگ گیا تو چونٹی کا جو سردار تھا اس نے اعلان کیا کہ اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اگر تم بلوں کے اندر نہیں گئی تو سلیمان کا لشکر تمہیں رون دے گا۔ دوستو بزرگوں اور یہ بات اتنا مشہور ہوا دوستو بزرگوں کہ قرآن میں ایک سورت سورہ نمل ہے کہ جس کو چیونٹی والا سورہ کہتا ہے۔ تو علم وہ چیز ہے، اے بچے ذرا خاموش بیٹھو، علم وہ چیز ہے دوستو بزرگوں۔ کتا جس کے اندر سونگنے کی طاقت نہیں ہے لیکن اس کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کٹک کے اندر دوستو بزرگوں اپنے بچپنے میں پولیس لائن کے اندر کتے کو جو ٹریننگ دیتے ہیں، ٹریننگ دینے والا آتا ہے اور ایک چیز اس کو سنگھاتا ہے، پھر اس کو کہیں گاڑ دیتا ہے، چھپا دیتا ہے دور، پھر کتے کو جو ہے اس کو بھیجتا ہے، وہ اس کی خوشبو لے جا کر جہاں بھی وہ چھپا ہوتا ہے سامان اس کا دوسرا حصہ اس کو ڈھونڈ کر لاتا ہے۔ یہ ٹریننگ میں جب کامیاب ہو جاتا ہے، حضرت نے فرمایا جب کتا ٹریننگ یافتہ ہوتا ہے، پالتو ہوتا ہے، پھر کہا کہ آپ اگر اس کو شکار میں لے کر جا رہے ہیں اور آپ نے بسم اللہ کہہ کر اس کو جو ہے شکار کی طرف لپکا دیا، پھر وہ شکار کی طرف دوڑ پڑا اور اس نے جانور کو شکار کیا، کسی جانور کا، دوستو بزرگوں اگر اس کے شکار کرنے کے وجہ سے وہ جانور آپ نے حلال بھی اگر نہیں کیا اس کو، اس کے شکار کرنے کے وجہ سے وہ جانور اگر مر جاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ جانور تمہارے لیے حلال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پالتو کتا ہے، اس نے علم حاصل کر لیا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ علم والے اور بغیر علم والے یہ کبھی برابر نہیں ہوتے۔ تو دوستو بزرگوں میں عرض کر رہا تھا حضرت بختیار کاکی کی ماں بھول گئیں
جب یاد آیا تو جلدی سے پردے کا اہتمام کر کے واپس لوٹی، تیز تیز قدم بڑھا کر کہ آج میرے بچے کا ایمان بگڑ جائے گا، آج میرے بچے کا عقیدہ بگڑ جائے گا، آج میرے بچے کا ایمان خراب ہو جائے گا، دیر ہو گئی، میرا بچہ مکتب سے آ گیا ہوگا، اس نے مصلی بچھا کر دعا مانگی ہوگی، میں نے تو کوئی ناشتہ بنا کر اس کے لیے رکھا نہیں ہے۔ تو دوست بزرگوں واپس آئی تو دیکھا بختیار سو رہے ہیں، یہ جلدی سے جلدی ناشتہ بنا کر جا کر بختیار کو جگاتی ہیں کہ بیٹا اٹھو اور مانگو اللہ سے، کہیں نہ کہیں اللہ نے انتظام کیا ہوگا۔ بچہ پلٹ کے جواب دیتا ہے کہ امی جان میں تو آیا، آنے کے بعد میں نے مصلی بچھایا، مصلی جو ہی بچھایا میں نے اور دعا مانگی، دعا مانگ کے اٹھا، لیکن امی جان آج جو لذت والا کھانا میں نے کھایا ہے اس سے پہلے کبھی میں نے ایسا لذت والا کھانا نہیں کھایا، کیوں نہ ہوتا، اللہ نے انتظام فرما دیا۔ کہتی ہے کہ پتھر بھی سنور جاتی ہے، پتھر بھی سنور جاتی ہے جب ان کو تراشا جاتا ہے، قدرت بھی سہارا دیتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے، قدرت بھی سہارا دیتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے۔ دوست بزرگوں، حضرت مولانا رشید صاحب، حافظ ابرار صاحب اور آپ کے امام ایوب صاحب اور مولانا عمران صاحب، ان کی کاوشوں سے، ان کی محنتوں سے یہ جو مکتب کا نظام چلا ہے اس کو مستحکم کیجئے، مضبوط کیجئے، باضابطہ وقت کے پابندی کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیجئے۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا، کوئی بچہ جنازے کا طریقہ بتا رہا تھا، ہم نے دیکھا عیدگاہ میں کسی کو پتہ نہیں، ادھر نماز پڑھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی نماز غارت کرتے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں امام صاحب کیا کرنے والے ہیں۔ اب کسی جانکار کو نشانہ بنا کے کھڑا ہوا ہے، وہ جانکار جیسا کرے گا وہ ویسے ہی کرے گا، یعنی اس کا دھیان نماز کی طرف نہیں ہے، وہ تو دیکھ رہا ادھر۔ اسی طرح جنازے کا حال ہوتا ہے، اسی طرح جنازے کا حال ہوتا ہے، بعض لوگ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، کوئی سلام پھر دوست بزرگوں چھوٹا بچہ آیا جنازے کا طریقہ بتلا دیا۔ اس طرح اگر ہمارے نسل دوست بزرگوں مکتب کے اندر آئیں گے اور علم سے دوست بزرگوں آراستہ کیے جائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ان کے دین کی حفاظت وہ خود کر لیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو اللہ کی توفیق سے میں نے کہی ہیں۔ اللہ آپ حضرات کے کاوشوں کو قبول فرمائے، اس مکتب کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔